खुदा यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 12 आयत। यहाँ पे यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सीधा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सीधा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सीधा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। जो लोग इन दिनों में कलाम की तिलावत की तैयारी कर रहे हैं, बाइबल में जितने भी हवाले हैं यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से, पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में, वो सब पढ़ लें और उनमें से तैयार करें जो भी हवाला आप सुनाना चाहते हैं। आप इस हवाले को भी तैयार कर सकते हैं, ये भी मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से है, और जो सवाल जवाब होंगे वो भी इन्हीं हवालों में से होंगे। आप इन हवालों को अच्छी तरह पढ़ें और जुबानी आयात भी इन्हीं हवालों में से याद करें। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं जिनमें तिलावत कलाम और सवाल जवाब और जुबानी आयात शामिल हैं। आपको जो कागज दिया गया है, इश्तिहार दिया गया है, उसको गौर से पढ़ें। जिनके पास नहीं है वो इबादत के बाद ले सकते हैं, और उसके मुताबिक ये तमाम प्रोग्राम होंगे। आज क्रिसमस का ये पहला प्रोग्राम है और इस पहले प्रोग्राम में पाक शराकत को शामिल किया गया है, और आज हम क्रिसमस और पाक शराकत के ताल्लुक से खुदा के कलाम को देखेंगे। यहाँ पर हमें पाक शराकत के ताल्लुक से क्रिसमस का एक खूबसूरत पैगाम मिलता है। हमने पढ़ा है कि जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सीधा करने आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि
جب یسوع مسیح کی پیدائش پر ہیرودیس اور یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور زیادہ گھبراہٹ اس بات کی تھی کہ مشرق سے بادشاہ آئے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور وہ سب بہت گھبرا گئے، اور اس پر ہیرودیس بادشاہ نے سردار کاہنوں کو اور فقیہوں کو بلایا تاکہ وہ کلام میں سے پڑھ کر بتائیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ یہ مجوسی جو اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں؟ فرض کریں کہ اگر یہ غلط فہمی ہوتی تو سوچیں مجوسیوں کا کیا حال ہوتا، کیونکہ جو بھی غیر ملکی کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں ان کو پہلے نمبر پر جاسوس سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ جاسوسوں والا سلوک ہوتا، دہشت گردوں والا سلوک ہوتا۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے اور ایک مشکل سوال کر رہے تھے، اور اس مشکل کا سوال صرف کلام مقدس میں تھا، اور ان فقیہوں نے اور شرع کے عالموں نے آ کر یہ حوالے کا حصہ پڑھا جہاں پر یسوع کی پیدائش کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ یہ حوالہ میکا 2 باب اس کی 5ویں آیت میں ہے۔ جو لوگ زبانی آیتیں یاد کر رہے ہیں وہ یہ آیت بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے یہ میکا 5 باب 2 آیت میں ہے، اور یہاں پر متی 2 باب اس کی 6 آیت میں یہ حوالہ ہے۔ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، اور اس کے بارے میں میکا نبی نے فرمایا تھا کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں۔ یہ خدا کی طرف سے اس پر نبوت ہوئی تھی اور اس نے اسے بیان کیا، اور یہی نبوت یہ فقی اور شرع کے عالم پڑھ کر ہیرودیس کو سنانے لگے، اور یہ پڑھنے سے تصدیق ہو گئی کہ یسوع مسیح کا بیت لحم میں پیدا ہونا ہی مقرر تھا۔ یہ ایک وجہ ہے کیوں یسوع بیت لحم میں پیدا ہوا۔ اور بھی بہت سی جگہیں تھی، وہ کہیں اور بھی پیدا ہو سکتا تھا، لیکن بیت لحم میں ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں نبوت کی گئی تھی کہ یہاں پر ایک سردار پیدا ہوگا جو خدا کی امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ یہ ایک وجہ ہے۔ اس کی دوسری وجہ بیت لحم کا نام ہے۔ بیت لحم 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی لفظ ہے، بیت کا مطلب ہے گھر، اور لحم کا مطلب ہے روٹی یا گوشت۔ تو اس وجہ سے بیت لحم کا پورا مطلب یہ بنتا ہے روٹی کا گھر، جہاں پر روٹی مہیا ہوتی ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب یہ روٹی بیت لحم میں رکھی گئی۔ یسوع نے کہا تھا زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری ہے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا۔ تو یسوع زندگی کی روٹی ہے،
اس کے لیے ضروری تھا کہ روٹی کے گھر میں پیدا ہو. بیت لہم روٹی کا گھر ہے اور اس روٹی کے گھر میں اس روٹی کا رکھا جانا ضروری تھا. نہ صرف وہ بیت لہم میں پیدا ہوا بلکہ چرنی میں رکھا گیا. چرنی بھی جانوروں کے کھانا کھانے کی جگہ ہے. تو جانوروں کے کھانا کھانے کی جگہ پر یسوع کو رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ 2 وجوہات تھی. ایک وجہ یہ کہ ہم حلیم بن جائیں، اونچی اونچی سوچیں نہ سوچیں، حلیم بن کر، عاجز بن کر چرنی کی طرف رخ کریں. ہم ناک منہ نہ چڑھائیں کہ چرنی کیا ہے، ہم وہاں پر روٹی ڈھونڈنے کے لیے جائیں. چرنی میں ہماری خوراک ہے. یسوع نے کہا جو مجھے کھاتا، جو میرے گوشت کو کھاتا اور میرے خون کو پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. جو میرا گوشت نہیں کھاتا اور میرا خون نہیں پیتا اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں. تو یسوع ہماری خوراک بن کر، ہماری روٹی بن کر آیا. اور چونکہ وہ اپنے جاہ و جلال کو چھوڑ کر زمین پر آیا، اگر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو گرا دیا، تو ہم جو خاکی انسان ہیں ہمیں کیا ہے کہ ہم حلیم بن کر اس کی چرنی کے پاس نہ آئیں. ہمیں بھی حلیم بننا ہے. ہمیں حلیم بن کر ہی اس روٹی کو حاصل کرنا ہے. یسوع نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. ہم آسمان کی بادشاہی میں چھوٹے بچوں کی طرح داخل ہو سکتے ہیں. حلیم بن کر، عاجز بن کر ہم اس روٹی کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ روٹی مغروروں کے لیے نہیں. مغرور لوگ چرنی کی طرف رخ نہیں کر سکتے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بڑے بھید کے لیے. کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ کرسمس کا مطلب ہے کرائسٹ میس. 2 لفظوں سے یہ بنا ہے، کرائسٹ میس. اور کرائسٹ تو آپ سمجھتے ہیں، میس کا مطلب ہے بھید، مسیح کا بھید. بہت سے لوگ اس کو عبادت بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا یونانی میں بہتر ترجمہ ہے بھید، مسیح کا بھید. تو جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو ہم مسیح کے بھید میں داخل ہوتے ہیں. اور مسیح کے بھید میں بہت سی باتیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ، وہ بلندیوں پر رہنے والا، آسمان سے نیچے اتر آیا اور ایسی جگہ پیدا ہوا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بیت لہم ایک یہودا کا چھوٹا سا علاقہ تھا. وہ بڑے بڑے علاقوں میں شامل نہیں ہوتا تھا. وہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک اتنا بڑا سردار وہاں پیدا ہوگا. اور یسوع مسیح کے وہاں پر پیدا ہونے میں ایک بڑا بھید ہے. اور وہ بھید یہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے دماغ کے لوگ سوچ نہیں سکتے وہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے. وہ ادنا لوگوں کے لیے آیا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں. وہ غریبوں کے لیے آیا ہے. امیروں کو دعوت ہے، وہ کہتا ہے جو میرے پاس آئے اسے میں نکال نہیں دیتا، لیکن وہ خاص طور پر غریبوں کے لیے آیا ہے. اگر ہم غریب اور عاجز بن کر اس کی چرنی کے پاس آتے ہیں تو ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں.
تو یہ دو خاص اور بڑی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یسوع کا یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہونا ضرور تھا. اور یہ پیشن گوئی کے طور پر بھی پہلے کہہ دیا گیا، اور مانوی لحاظ سے بھی یہ خدا کی قدرت ہے کہ یروشلم کے اس علاقے کا نام بیت لحم رکھا گیا تاکہ اس کے نام سے ہی یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ روٹی کی جگہ ہے. لحم روٹی کو بھی کہتے ہیں اور گوشت کو بھی کہتے ہیں. یسوع اپنے آپ کو روٹی بھی کہتا ہے، میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اور وہ اپنے گوشت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اگر ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یسوع کے گوشت اور خون میں شریک ہو. جب یسوع نے پاک شراکت دی تو اس نے روٹی لی. حالانکہ یہودیوں کی فصح میں گوشت بھی ہوتا ہے، اس نے گوشت نہیں پیش کیا، گوشت کے لیے اپنا بدن پیش کیا، لیکن کھانے کے لیے اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا تم سب اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے اور بہتوں کے لیے توڑا جاتا ہے. یسوع نے اپنا بدن دیا کیونکہ لحم کا مطلب صرف روٹی نہیں بلکہ گوشت بھی ہے. اور جس وقت یسوع نے یہ بات کہی تھی اس وقت شاگرد بہت ہو گئے تھے. پہلے 12 شاگرد تھے، پھر یوحنا کے شاگرد بھی شامل ہو گئے، اور اب 72 کے قریب تعداد ہو گئی تھی. اور جب یسوع نے کہا کہ میرا بدن فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون پینے کی چیز ہے، تو بہت سے شاگرد ٹھوکر کھا گئے. اور یسوع کے وہ شاگرد جن کو خود یسوع نے چنا تھا وہی رہ گئے. یسوع نے کہا کہ باقی سب کہاں گئے؟ کیا تم کو میں نے نہیں چنا؟ اور یہ چنے ہوئے شاگرد رہ گئے. اور فلپس نے کہا کہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. عزیزو، یسوع مسیح کو قبول کر کے ہم نے زندگی کو قبول کیا ہے اور وہ روٹی حاصل کی ہے جو کہ روٹی کے گھر میں بیت لحم میں چرنی کے اندر ساری دنیا کے لیے رکھی گئی ہے. زبور 34 میں ہم گاتے ہیں ذرا آؤ تے ویکھو تسی وی، ذرا آؤ تے چکھو تسی وی، یہوہ خدا دی بڑی مہربانی. چکھنا کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے. جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں تو ہم اتنی روٹی اور اتنا شیرہ لیتے ہیں جو چکھنے کی مقدار کا ہوتا ہے. ہم زیادہ روٹی نہیں کھاتے، نہ زیادہ شیرہ پیتے ہیں، ہم اس کو چکھتے ہیں اور چکھ کر اس میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ مکاشفاتی طور پر زبور 34 میں کہا گیا تھا ذرا آؤ ویکھو تے چکھو تسی وی، یہوہ خدا دی عجب مہربانی. یسوع مسیح خدا کی عجیب مہربانی ہے اور یہ کھانے اور چکھنے کے لیے ہے. یہ پہلے ہی زبور 34 میں کہہ دیا گیا تھا اور آج ہم اس کے مطابق اس کے خون اور گوشت میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے گوشت اور خون میں شریک ہو کر ہم اس کی مہربانی کو کے مزے کو چکھتے ہیں. آئے ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں خدا کی مہربانی کے لیے جو روٹی کے طور پر یسوع مسیح کے بدن کے طور پر
ہم سب کے لیے صلیب پر توڑی گئی اور آج ساری دنیا کے لوگ اس میں سے کھاتے اور زندگی پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اپنے آپ کو پاک شراکت کے لیے تیار کریں گے۔ ہم کلام مقدس میں سے یہ مخصوص والا پڑھیں گے جو پاک شراکت کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 23 آیت سے 32 آیت تک یہ حوالہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات کو پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بہتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ آئے ہم اس کلام کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ لکھا ہے پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے۔ ہم اپنی حالت پر نگاہ کریں، پاک روح سے درخواست کریں پاک روح ہمیں جانچے پرکھے اور ہم یسوع کے لہو سے اپنے آپ کو دھوئیں، ہر گناہ، غلطی، کوتاہی، بیوقوفی، نادانی، حماقت، بدی، شرارت، نجاست، ناپاکی کا اقرار کریں، یسوع کے لہو سے دھلیں اور پاک صاف ہو کر پاک میز کے پاس آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ کچھ دیر کی خاموشی میں ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے یسوع کے لہو سے دھلیں گے تاکہ پاک میز کے پاس آنے کی دلیری حاصل کریں۔